اعوذ मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात साथी के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी गौहर मैम अपना मज़मून उर्दू, अपना मौजू शाही हमदान, जो हमारा सबक नंबर 8 है, आपकी खिदमत में लेके हाजिर हूँ। चलिए बच्चों, अपना टॉपिक, अपना मौजू शुरू करते हैं। ये हमारे सबक का नाम शाही हमदान रहमतुल्लाहि अलैह। तो अब शुरू करेंगे सबक। कल हमने पढ़ा था कि शाह हमदान मीर सैयद अली हमदान फिर हमदान को छोड़कर कश्मीर आए और कश्मीर को अपना वतन बनाया और यहाँ इस्लाम की बड़ी खिदमत की। चलिए इससे आगे जाएंगे। शाही हमदान पहली बार सुल्तान शहाबुद्दीन के दौरे हुकूमत में कश्मीर तशरीफ़ लाए। इस दौरान इन्होंने यहाँ सिर्फ 4 महीने तक क़याम किया और यहाँ से फ़िरोज़पुर पंजाब चले गए। दूसरी मर्तबा कश्मीर आने के वक़्त वो यहाँ 2.5 साल तक ठहरने के बाद 783 ईस्वी में लद्दाख चले गए। शाही हमदान रहमतुल्लाहि अलैह 785 ईस्वी में तीसरी बार वारद कश्मीर हुए, लेकिन सेहत ख़राब होने की वजह से वो ज़्यादा देर तक यहाँ क़याम नहीं कर सके। 1786 में उनका इंतकाल खतलान में हुआ और वहीं पर दफन किए गए। इंतकाल के वक़्त आपकी उम्र 72 साल की थी। इंतकाल के वक़्त उनके दहानी मुबारक पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जारी था। कश्मीर और कश्मीरियों पर अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी शाही हमदान रहमतुल्लाहि अलैह के काफ़ी एहसानात हैं। सबसे बड़ा एहसान ये है कि इन्होंने यहाँ की अक्सर आबादी को इस्लाम के दायरे में शामिल किया। कश्मीर आने के वक़्त उनके साथ 700 सादात तशरीफ़ लाए थे, जिन्होंने यहाँ के दूर दराज इलाकों में न सिर्फ इस्लाम फैलाया बल्कि मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून के बारे में भी जानकारी दी। शाही हमदान और उनके साथियों ने कश्मीर की तहज़ीब व तमद्दुन, सकाफ़त, सन्नत व हरफत, दस्तकारी और रहन सहन को भी बड़ी हद तक मुतासिर किया। शाही हमदान अरबी और फ़ारसी के एक बहुत बड़े आलिम थे। इन दोनों ज़बानों में उनकी तसानीफ़ की तादाद 170 बताई जाती है। ताहम उनके जो रिसाले दस्तयाब हैं उनकी तादाद 80 के करीब है। वो नसर निगारी के अलावा शायर व शायरी के साथ भी दिलचस्पी रखते थे। औराद फ़तिया, ज़ख़ीरतुल मलूक, मशारिबुल अज़वाक़, मकतूबात अमीरिया, रिसाला दह क़ाइदा चहल असरार, रिसाला मिनहाजुल आरिफ़ीन, कशफ़ुल हक़ाइक़, रौज़तुल फ़िरदौस और मनाज़िल साकिलीन वगैरह उनकी मशहूर किताबें हैं। शाबाश बच्चों, चले अब इनके बारे में मैं ये पैराग्राफ इन इक़्तिसाबात को आप तक लाऊंगी, आपको समझाने की कोशिश करूंगी। शाबाश। कहते हैं कि जब शाही हमदान पहली बार कश्मीर तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त के बादशाह सुल्तान शहाबुद्दीन ने आपका इस्तकबाल गर्मजोशी से किया, मगर इस दौरान शाही हमदान सिर्फ यहाँ 4 महीने तक रहे, यानी कि इन्होंने यहाँ पे 4 महीने तक क़याम किया और फिर यहीं से वो फ़िरोज़पुर पंजाब तशरीफ़ ले गए। एक रिवायत के मुताबिक वो 774 ईस्वी को पहली बार कश्मीर आए। दूसरी मर्तबा कश्मीर आए तो 2.5 साल तक यहाँ पर दीन इस्लाम फैलाने के लिए काफ़ी मेहनत की। शाही हमदान तीसरी बार 785 ईस्वी में कश्मीर आए, लेकिन सेहत ख़राब होने की वजह से ज़्यादा देर तक क़याम नहीं कर सके और 786 ईस्वी को वापस चले गए। एक रिवायत के मुताबिक 786 ईस्वी को आप पाकिस्तान के शहर सवात के कुन्नार कस्बे में अल्लाह को प्यारे हो गए।
سردیوں کی وجہ سے آپ کو امانت کے طور پر وہیں پہ دفنایا گیا، مگر جو ہی گرمیوں کا موسم آیا تو آپ کے جسد خاکی یعنی کہ آپ کی میت کو وہاں سے نکال کر روس کی ریاست تاجکستان ختلان سے نکال کر ختلان کے شہر کولاب میں سپرد خاک کیا گیا۔ یعنی کہ ان کے مرنے کی دو روایت ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ 1786 کو پاکستان کا ایک شہر ہے سوات، تو اس سوات میں کنار ایک قصبہ ہے، تو وہاں پہ آپ انتقال کر گئے۔ چونکہ وہاں پہ سردیاں تھیں تو لہٰذا آپ کو اپنے علاقے میں نہیں لیا گیا، بلکہ آپ کو امانت کے طور پر دفنایا گیا۔ پھر جب گرمیوں کا موسم آیا تو آپ کو وہاں سے نکال کر آپ کے اصلی وطن یعنی کہ روس کی ایک ریاست ہے تاجکستان، وہاں تاجکستان ختلان ہے نا، تو تاجکستان ختلان کا ایک شہر ہے کولاب، تو وہیں پہ آپ کو پھر دوبارہ سپرد خاک کیا گیا، یعنی کہ آپ کو پھر دوبارہ دفن کیا گیا۔ تو بچوں کہتے ہیں کہ ان کی عمر اس وقت 72 سال کی تھی، اور جب آپ نے انتقال کیا تو آپ کے دہانی مبارک یعنی کہ تہندس ٲسس پٮ۪ٹھ اوس تمہِ وِزِ تہِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جب ہم کو بھی موت دے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ ہماری زبان پہ بھی اس ٹائم آپ کا کلمہ جاری و ساری ہو۔ شاباش۔ تو یہ پھر ہے دوسرا کہ کشمیر اور کشمیریوں پر امیر کبیر میر سید علی حمدانی کے کافی زیادہ احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر اور کشمیریوں پر حضرت میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ کے کافی زیادہ احسان ہیں۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کی اکثر آبادی کو اسلام کے دائرے میں شامل کیا۔ ٹھیک ہے بچوں، اس سے پہلے یہاں کے لوگ غیر مسلم تھے، ٹھیک ہے، اکثریت برہمنوں کی تھی، اور لوگ کیا کرتے تھے، لوگ بت پرستی کرتے تھے، وہ کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ کفر و شرک کی ضلالت سے لوگوں کو کفر و شرک کی ضلالت نے لوگوں کو اندھا کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، یعنی کہ لوگ کفر و شرک کرتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، لوگ توحید اور اسلام سے کوسوں دور تھے، کوسوں دور پڑے ہوئے تھے، یعنی کہ ان کو اسلام سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں تھا۔ مگر پھر شاہ ہمدان نے کشمیر میں اسلام پھیلانے کے لیے کافی محنت کی۔ ٹھیک ہے، اپنے ساتھ ایران کے کئی شہروں سے 700 سادات کو لا کر ہم کشمیریوں کی کیا کی رہنمائی کی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے ساتھ 700 دوست لائے، سادات لائے، جو مطلب سادات تھے، سید تھے وہ بھی، تو مطلب یہاں پہ ہماری یہاں پہ کشمیر میں دین پھیلانے کے لیے وہ ان کے ساتھ آئے۔ تو یہ سادات پھر بچوں کیا کہتے ہیں کہ یہ دور دور علاقوں، دور دور شہروں میں گئے، گاؤں میں گئے، اور اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے کام کرنے لگے، اور لوگوں کو یہ کفر و شرک کی جہالت سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف راغب کرتے تھے، یعنی کہ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف سیدھی راہ جو سچا راستہ تھا، جو راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا تھا، تو اسی کی طرف گامزن کیا، راغب کیا۔ شاباش۔ اور کیا کیا کہ لوگوں کو بے حیائی، چوری، شراب نوشی، بے پردگی، بت پرستی، شرک و بدعت کی ضلالت سے نجات دلا کر صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا سکھا دیا۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے یہاں کے لوگوں کو روحانیت، ٹھیک ہے، اور دین اسلام کی تعلیم دی۔ شاباش۔ اور اس طرح سے کشمیر کے لوگ آپ کے عاشق اور گرویدہ بن گئے۔ ٹھیک ہے، شاہ ہمدان نے بچوں اپنے ہمراہ یعنی کہ اپنے ساتھ سادات لا کر نہ صرف اسلام پھیلایا، بلکہ انہوں نے یہاں پہ اور بھی کچھ کام کیا۔ کیا کیا انہوں نے یہاں پہ یہاں کی سماجی، یہاں کی تہذیبی اور ثقافتی تمدن کو بھی زبردست فروغ دیا۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ ان 700 سادات میں 225 ٹھیک ہے
یعنی کہ 225 225 سادات کیا تھے؟ وہ فنکار تھے، وہ کاریگر تھے، وہ دستکار تھے، ٹھیک ہے بچوں، جن کی محنت، جن کی لگن اور کاوش سے یہاں پہ بہت سی صنعتیں رائج ہو گئی. مثلا یہاں پہ قالین بافی، انہوں نے ہمیں یہاں کے لوگوں کو سکھایا، شال بافی، نمدہ سازی، سنگ تراشی، لکڑی کندہ کاری سکھائی، خوشنویسی اور پیپر معاشی کی صنعتیں رائج ہو گئی. تو انہوں نے یہاں پہ لوگوں کو سکھایا کہ ہم کس طرح سے قالین بنائیں گے، شال بنائیں گے، نمدہ بنائیں گے، ٹھیک ہے، کس طرح سے ہم پتھروں کو تراش کر ان پہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں، اور لکڑی پہ کیسے ہم وہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. خوشنویسی سکھائی کہ یعنی کہ کس طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں، بہت پیارا لکھ سکتے ہیں، اور پیپر معاشی کی صنعتیں بھی انہوں نے رائج کی. شاباش بچوں. تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاہ ہمدان کی ہمارے کشمیریوں پر بہت سارے احسانات ہیں، ہے نا. شاباش. اور سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ انہوں نے تو یہاں پہ کشمیریوں پہ اپنے احسانات کی بوچھاڑ کی ہے، اور سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اوراد فتح کا انمول تحفہ دے کر ہمیں توحید سکھایا اور ہم کو مالا مال کر دیا. کیونکہ بچوں اوراد فتح خالص توحید پر مبنی ہے، ٹھیک ہے بچوں. شاباش. تو بولتے ہیں کہ جو یہ شاہ ہمدان تھے، شاہ ہمدان کے علمی کارنامے بہت زیادہ تھے. شاہ ہمدان عربی اور فارسی کے بہت بڑے اور بلند پایہ عالم تھے. یہ کامل ولی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے بڑے عالم اور شاعر بھی تھے، یعنی کہ ان کو بچپن سے شاعری کا شوق بھی تھا. ان دونوں یعنی کہ فارسی اور عربی زبانوں میں انہوں نے بہت سا علم کا خزانہ ہمارے لیے چھوڑا ہے. آپ نے عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں آپ کی بہت ساری تصانیف، یعنی کہ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے. ان کتابوں کی تعداد 170 بتائی جاتی ہے. تو اس کے علاوہ جو بھی رسالے یعنی کہ پمپلیٹس جو بھی دستیاب ہے، ان کی تعداد 80 یعنی کہ 80 کے قریب مانی جاتی ہے. شاہ ہمدان نثر نگاری کے علاوہ شعر و شاعری کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتے تھے. شاباش بچوں. انہوں نے اوراد فتح، ان کی کتابوں کے نام ہیں اوراد فتح، ذخیرۃ الملوک، مشارب الاذواق، مکتوبات امیریہ، رسالہ دہ قاعدہ، چہل اسرار نقطہ، رسالہ منہاج العارفین، کشف الحقائق، روضۃ الفردوس، اوراد عصریہ اور منازل سالکین وغیرہ وغیرہ ان کی مشہور و معروف کتابیں ہیں. تو بچوں مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا بہت اچھے سے. میں نے بہت مفصل انداز میں آپ کو یہ سمجھایا، اور اس سے بہت سارے سوالات ہم نکال سکتے ہیں. تو جو ہم انشاءاللہ کل سے پھر کریں گے، پرسوں سے کریں گے. تو بچوں مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت اچھے سے سمجھا ہوگا. اب مجھے اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے، اور اللہ حافظ.